बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 के तमाम तलबा और तालबात को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने उर्दू की दरसी किताब का सबक शुक्र नेमत की बुलंदख्वानी करेंगे। चलें अब हम बुलंदख्वानी शुरू करते हैं। जैसे जैसे बीच में मुश्किल अल्फाज आते रहेंगे मैं आपको उसके मायने बताती रहूँगी। जैसा कि इस सबक का नाम शुक्र नेमत है। शुक्र नेमत से मुराद अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना, यानी अल्लाह ताला ने जो हमें बेशुमार नेमतें दी हैं हमें उसका हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। बनु उमैया की सल्तनत ख़त्म हुई तो उसकी जगह बनु अब्बास मनसब इक़्तिदार पर बैठे। मनसब इक़्तिदार होता है हुकूमत का दौर। बनु उमैया ने अपने ओहदे खिलाफत में, यानी दौरे हुकूमत कहते हैं, में अब्बासियों के साथ नहायत नावरा बर्ताव किया था। इसको कहते हैं बुरा सलूक। जब अब्बासियों को मौका मिला तो उन्होंने भी बनु उमैया से दिल खोलकर बदले लिए। अब्बासियों का इक़्तिदार उरूज पर था। उनके तीसरे खलीफा मेहदी का ज़माना हुकूमत था। खिज़रान उनकी महबूबा मलका थी। वो शहज़ादा हादी और हारून अल रशीद की वालदा थी। जब बनु उमैया की सल्तनत ख़त्म हुई और बनु अब्बासियों की हुकूमत शुरू हुई तो बनु उमैया के दौरे खिलाफत में अब्बासियों के साथ उन्होंने बेइंतहा बुरा सलूक किया था। तो अब्बासियों को भी जब मौका मिला तो उन्होंने बनु उमैया की हुकूमत के साथ दिल खोल कर उनसे बदले लिए। उनके तीसरे खलीफा मेहदी का ज़माना जब शुरू हुआ तो खिज़रान मेहदी की ज़ौजा का नाम था। वो उनकी महबूब मलका थी। उनसे उनके दो साहबजादे शहज़ादा हादी और हारून अल रशीद थे। एक दफ़ा खिज़रान महल में बैठी थी कि लौंडी कहते हैं ग़ुलामों को, ने हाजिर होकर अर्ज़ की कि बाहर दरवाजे पर एक औरत खड़ी है। शक्ल सूरत से अंदाज़ा होता है किसी ऊंचे घराने से ताल्लुक़ रखती है। अलबत्ता लिबास बहुत खस्ता और मैला है। खस्ता होता है बहुत ज़्यादा पुराना सा। अपना नामो निशान नहीं बताती। आपसे मुलाकात की ख्वाहिशमंद है। खादिमा की बात सुनकर खिज़रान ने उसे अंदर बुलवाया। वो औरत मलका के सामने आई और दरवाजे पर ही रुक गई और बिला झिझक बोली, मलका आलिया, मैं बनु उमैया के आखिरी खलीफा मरवान बिन मोहम्मद की बेटी हूँ। एक रोज़ खिज़रान जब महल में बैठी हुई थी तो एक उसकी खादमा ने आकर उससे कहा कि दरवाजे पर एक औरत आई है। शक्ल सूरत से तो अंदाज़ा होता है किसी ऊँचे घराने से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन लिबास उसका बहुत ज़्यादा ख़राब और बहुत मैला हुआ है। अपना नामो निशान यानी अपना नाम पता नहीं बता रही, आपसे मिलने की ख्वाहिशमंद है। खिज़रान ने जब खादमा की बात सुनी तो उसने कहा, जाओ उसको अंदर भेजो। जब वो अंदर आई तो उसने आते ही दरवाजे पे ही रुक कर बोली कि मैं बनु उमैया के आखिरी खलीफा मरवान बिन मोहम्मद की बेटी हूँ। बनु उमैया का दौर कौन सा दौर था? जब उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई थी। और किसकी हुकूमत शुरू हो गई थी? बनु अब्बासियों की। और ये मरवान की में किसकी हुकूमत था? खलीफा मरवान बिन मोहम्मद बनु अब्बासियों का बादशाह था। औरत की बात सुनकर ही खिज़रान आग बगौला हो गई और बोली, तुझे वो दिन याद है जब इब्राहिम बिन मोहम्मद अब्बासी की बेगोरो कफन लाश पड़ी थी? बेगोरो कफन होता है बिना कफन के, यानी उनसे कफन दफन का कोई इंतज़ाम नहीं किया था। अब्बासी ख़ानदान की बूढ़ी औरतें तेरे पास गई थीं कि अपने बाप से कहकर उसे दफन करने की इजाज़त दिलवा दे। तू उन पर तरस खाने और मदद करने के बजाय गुस्से में इन्हें मारने दौड़ी थी। तूने इन्हें बाहर निकलवा दिया था। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसने अपनी नेमत तुमसे लोगों से छीन ली। आज तू ज़लीलो ख्वार फिर रही है। जब उसने ये बात सुनी कि वो मरवान बिन मोहम्मद की बेटी है तो खिज़रान एकदम बहुत सख्त उससे गुस्सा आ गया और वो बर्दाश्त उससे नहीं हो रहा था कि वो क्या करे। उसे वो दिन याद आ गया जब उसके वालिद इब्राहिम बिन मोहम्मद अब्बासी की लाश बेगोरो कफन पड़ी हुई थी, यानी बिना कफन के, और कफन दफन का कोई भी कुछ करने नहीं दे रहे थे बनु उमैया की हुकूमत वाले। तो उन्होंने अब्बासी ख़ानदान की कुछ औरतें जो थीं वो मरवान बिन मोहम्मद के पास गईं और उसकी बेटी से कहा कि तुम अपने बाप से कहकर उसकी लाश के दफन का इंतज़ाम कर दो। लेकिन उसने उनकी बात सुनने और उन पर तरस खाने के बजाय उनको मार के घर से बाहर निकलवा दिया था।
تو انہیں باہر نکلوا دیتا۔ خدا کا شکر ہے کہ اب اللہ نے تم لوگوں سے وہ نعمت چھین لی ہے، یعنی وہ ساری سلطنت اور وہ جو دور تھا حکومت کا وہ تم لوگوں سے چھین لیا، اب تم لوگ ذلیل و خوار پھر رہے ہو۔ مروان کی بیٹی نے یہ سنتے ہی قہقہ لگایا اور کہا، بہن آپے سے باہر نہ ہو، میری سلوکی پر اللہ نے مجھے جو سزائیں دی ہیں ان میں سے تمہیں کون سی پسند ہے کہ تو میرے ہی بدسلوکی کو دہرا رہی ہے؟ یہ بالکل درست ہے کہ میں نے تم لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، آج اس کی سزا بھگت رہی ہوں۔ تم لوگوں نے اسی وقت صبر کیا۔ پیج نمبر صلہ یہ ملا، پیج نمبر 80 کہ خدا نے تمہیں حکمران بنا دیا اور میں تمہارے پاس سامنے ذلیل و خوار کھڑی ہوں۔ کیا اب میری طرح تم بھی اللہ کی نعمت کو ٹھکرانا چاہتی ہو؟ اتنا کہتے ہی مروان کی بیٹی نے خدا حافظ کہا اور واپس مڑ کر جلدی سے محل سے نکل گئی۔ مروان کی بیٹی نے جب یہ ساری باتیں سنی اور اس کو اتنے غصے میں دیکھا تو وہ جو ہے بہت زور سے اس نے قہقہ مارا اور بہت زور سے ہنستے ہوئے کہا کہ تم غصے میں نہ آؤ، میری بدسلوکی کا جو مجھے سزا ملنی تھی وہ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے دے دی، اب تم یہ بتاؤ کہ تمہیں اس میں سے کون سی سزا پسند ہے؟ یعنی جیسے ہم لوگ ذلیل و خوار ہو گئے، ہماری حکومت چھن گئی، اب تم بتاؤ تمہیں کون سی پسند ہے؟ تمہیں کون سی پسند ہے؟ یہ بالکل درست ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں نے بہت برا سلوک کیا تھا اور اب ہم اس کی سزا بھگت رہے ہیں، اور تم لوگوں نے اس ٹائم صبر کیا، صلہ یہ ملا کہ تم لوگوں کو حکومت مل گئی، اور آج میں جہاں تم لوگ پہلے کھڑے تھے آج میں ذلیل و خوار ہو رہی ہوں، اور تم نے اس ٹائم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ٹھکرایا تھا، اس کا صلہ تمہیں ذلیل و خوار ہو کے ملا۔ اور یہ کہتی ہوئی وہ محل سے باہر نکل گئی۔ مروان کی بیٹی نے جو سچی باتیں کہی تھیں وہ خضران کے دل میں اتر چکی تھی۔ مروان کی بیٹی کی حالت زار کو دیکھ کر ایک لمحے کو وہ لرز اٹھی، پھر لرز کا مطلب ہوتا ہے کانپ اٹھی، یعنی ایک دم وہ ڈر گئی کہ وہ کن حالوں کو پہنچ گئے۔ پھر فوراً اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بے تحانہ مروان کی بیٹی کے پیچھے دوڑی اور اسے گلے سے لگایا، اپنے ساتھ محل کے اندر لائی۔ کنیزوں کو حکم دیا کہ مہمان خاتون کو حمام میں لے جا کر، حمام کہتے ہیں جہاں غسل خانہ جہاں نہاتے ہیں، میں لے جا کر نہلاؤ اور عمدہ لباس پہنا کر لاؤ۔ وہاں تو بس زبان ہلانے کی دیر تھی، کنیزیں فوراً ملکہ کا حکم بجا لائیں۔ ملکہ نے اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا، رہنے کے لیے ایک محل دیا اور 5 لاکھ دھرم ہوتے اس ٹائم کے پیسوں کا نام کہتے تھے، ان کو دھرم کہتے تھے، خرچ کرنے کے لیے بھجوائے۔ مروان کی بیٹی کی باتیں جو تھیں وہ خضران کے دل میں اتر گئی تھیں، اسے واقعی یہ باتیں صحیح لگیں کہ اس ٹائم ہم نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا تھا تو اللہ نے ان کو سزا دی، اب اگر ہم بھی کسی کے ساتھ برا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی برا ہوگا۔ وہ فوراً بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے گئی اور جا کے اسے اندر بلایا، کنیزوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے نہلاؤ دلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ، اور اس کو جو ہے پھر اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا اور اس کو ایک الگ محل بھی دیا اور خرچ کرنے کے لیے کچھ پیسے بھی بھجوائے۔ خلیفہ مہدی جب سلطنت کے کاموں سے فارغ ہو کر محل میں آیا تو ملکہ خضران نے اسے مروان بن محمد کی بیٹی کے آنے اور اس کے ساتھ اپنی تلخ کلامی، یعنی جو برا لہجہ ہوتا ہے یا غصے میں بات کرنے کا کہتے ہیں تلخ کلامی، کا قصہ سنایا۔ جب ملکہ نے اپنی تلخ کلامی کے متعلق بتایا تو مہدی ملکہ کی بات کاٹ کر بولا، افسوس کہ اللہ نے تمہیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا موقع دیا اور تم نے وہ موقع کھو دیا۔ خضران، اگر میرے دل میں تمہارے لیے خاص جگہ نہ ہوتی تو خدا کی قسم اس حرکت کے بعد میں عمر بھر تم سے بات نہیں کرتا۔ خلیفہ مہدی جو ہارون الرشید اور ہارون ہادی کے والد تھے، جب وہ سلطنتوں کے کاموں سے فارغ ہو کر محل میں آیا تو خضران نے اسے سارا قصہ بتایا جو مروان کی بیٹی کے ساتھ اسے تلخ کلامی کی تھی۔ تلخ کلامی کی بات جیسے بھی آئی تو مہدی کو بہت غصہ آیا اور اس کو کہنے لگا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے تم نے اس کے ساتھ برا سلوک کیوں کیا؟ جس پر خضران نے اس سے کہا کہ نہیں، آپ میری آگے کی بات سنیں، میں نے اس کے ساتھ جو ہے اس کو ساتھ بٹھا کر اس کو جو ہے
موقع دیا اور اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا اور اس کو رہنے کے لیے ایک الگ محل بھی دیا ہے۔ خضران بولی پہلے آپ میری پوری بات سن لیجئے۔ مہدی بولا پوری بات بتاؤ۔ خضران نے اس خاتون کے ساتھ جو برتاؤ کیا تھا اس کی جب پوری تفصیل بیان کی تو مہدی بہت خوش ہوا کہ خضران نے ایک دکھیا ہوتا ہے جو ایک کسی کا دل دکھا ہوا ہوتا ہے، کسی عورت کو، اس کو دکھیا کہتے ہیں، عورت کے ساتھ بہن سا برتاؤ کیا۔ جب خلیفہ مہدی نے اپنی طرف سے اشرفیوں کے 100 توڑے اس خاتون کے پاس بھجوائے اور ملازموں سے کہا کہ مروان کی بیٹی کو میرا سلام پہنچاؤ اور عرض کرو کہ آپ کی خدمت اور عزت مجھ پر واجب ہے۔ واجب ہوتا ہے کسی پہ فرض ہو جانا، واجب ہے۔ جب خضران نے سارا قصہ سنایا اور اپنے برتاؤ کے بارے میں بتایا تو مہدی کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ اگر تم میری پسندہ یا دل پسند نہیں، مطلب دل کی بیوی نہ ہوتی تو شاید میں تم سے کبھی بات نہیں کرتا۔ لیکن جب خضران نے اسے پوری بات بتائی تو وہ بہت خوش ہوا اور اس نے جو ہے خضران کی باتیں سن کر بہت زیادہ خوش ہوا اور اس نے بھی اس عورت کو سلام بھجوایا، خضران کی بیٹی کو، اور اس کو کہا کہ ہم آپ کی خدمت میں جو ہے وہ کوئی کمی نہیں آنے دیں گے، آپ کی عزت میں اور خدمت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ بنو امیہ کے آخری خلیفہ مروان بن محمد کی بیٹی نے اپنی باقی عمر عباسیوں کے ساتھ نہایت عزت اور احترام کے ساتھ بسر کی۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے عہدے میں اسی کا انتقال ہوا۔ خلیفہ خود اس کے جنازے کے ساتھ گیا اور زار زار رویا۔ زار زار ہوتا ہے بہت زیادہ جو روتے ہیں، رو رہا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی شخص زمانے کی گردش سے عزت کا درجہ کھو بیٹھے تو اس کی عزت میں فرق نہیں آنے دو۔ خضران نے جب ساری بات بتائی اور مہدی بہت خوش ہوا، اس کے بعد انہوں نے اس کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم تمہاری خدمت میں اور تمہاری عزت میں کوئی فرق آنے نہیں دیں گے۔ مروان کی بیٹی نے اپنی تمام عمر اس کے بعد جتنی بھی اس کی عمر تھی انہوں نے عباسیوں کے ساتھ گزاری، بہت عزت اور احترام کے ساتھ۔ ہارون الرشید مہدی کے صاحبزادے، ان کے دور حکومت میں اس کا انتقال ہوا۔ خلیفہ نے خود جا کے ان کا نماز جنازہ میں ساتھ گئے اور ان کو دفنایا اور زار زار روئے۔ ہمیں بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر ادا کرنا چاہیے اور ہر چیز، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی زمانے کی گردش میں آ کے کوئی اپنی عزت کھو دے تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیں بھی جو ہے وہ اس کی بےزتی کرنی چاہیے یا ہر وقت اس کو ساتھ برا سلوک کرنا چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی عزت میں فرق نہ آنے دیں۔ اب یہاں پہ پیج نمبر 81 پہ مشق ہے، جس کے سوال جواب میں نے آپ کو PDF میں بھجوائے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے آپ کو مل جائیں گے۔ آپ وہ سارا کام کمپلیٹ کر کے جو ہے وہ کاپی اسکول بھجوا دیجیے گا۔ الفاظ جملے ہیں، الفاظ معنی ہیں، یہ سب سارا کام جو ہے آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے مل جائے گا۔ یہاں میں اپنی بات ختم کرتی ہوں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔